बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हों, रूहानियत को हासिल करने के लिए, अमलियात की जुस्तजू में, अमलियात सीखने के लिए और अपने सलासिल के ज़िक्र व अस्कार और दुआएं जो बुज़ुर्गों से मंसूब हैं उनके सही तरीके जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को कि जो किसी भी ख़ानदान का हिस्सा हो, किसी भी सलासिल से उनकी वाबस्तगी हो, मैं तमाम लोगों को और बिलखुसूस वो आम लोग कि जो परेशान हाल हैं, किसी न किसी मसाहिब में गिरफ़्तार हैं, चाहे वो अमराज उनके जिस्मानी हैं, चाहे रूहानी हैं, चाहे जादू ने उनको जकड़ा हुआ हो, चाहे शयातीन ने उनको चारों तरफ से घेरा हुआ हो, या फिर वो किसी रुजत का शिकार हों या किसी हासिदीन की हसद का शिकार हो चुके हों, या नज़र बद ने उनको अपने अंदर से खोखला कर दिया हो, घर में नाइतफाकियाँ हो गई हों, रिक्स तंग हो गया हो, मोहताजगी हो गई हो, परेशान हो गए हों, अगर वो चाहें कि उनकी परेशानी का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनको एक सही रास्ता दिखे जो हिदायत का रास्ता हो, कि जिससे उनके ऐसे दरवाज़े खुलें जो कभी बंद ना हो, जो लोग इस नियत से हमारे साथ, हमारे ख़ानदान से वाबस्ता हुए हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर स्पेशल ट्रांसमिशन दुआ हिज़्बुल बहर के पोशीदा अमाल में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह दुआ हिज़्बुल बहर जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, कि जिसे हर शख्स जानता है। दुआ हिज़्बुल बहर के बारे में मैं समझता हूँ जो लोग अपने आप को शाज़ली कहना फ़ख्र महसूस करते हैं, उनके दिलों में, उनकी ज़ुबानों में दुआ हिज़्बुल बहर लाज़मी मौजूद होगी। दुआ हिज़्बुल बहर का खाली पढ़ना ही काफ़ी नहीं होता। अगर हम सवाब की नीयत से पढ़ते हैं तो बेशक हमारे लिए काफ़ी है। अगर हम किसी मसाइल की वजह से पढ़ते हैं तो बेशक हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन अगर हम दुआए हिज़्बुल बहर की रूहानियत को हासिल करना चाहते हैं, अगर हम दुआए हिज़्बुल बहर के रूहानी मखलूक़ात को जानना चाहते हैं, हम उस नूर को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं जो हिज़्बुल बहर में पोशीदा है, तो उसके लिए हमें एक तवील सफ़र करना पड़ेगा। क्योंकि दुआ हिज़्बुल बहर को जो शख्स समझ गया, और जिस शख्स ने दुआ हिज़्बुल बहर की रूहानियत को पा लिया, और जिस शख्स ने दुआ हिज़्बुल बहर की अहमियत को समझ लिया, वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो गया। कि जो शख्स हिज़्बुल बहर के पोशीदा असरार को जान लेता है, उसको किसी और दुआ की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे किसी और अमाल की ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहे उसके साथ सर के बाल से लेके पैर से नाखून तक उसको कोई परेशानी भी हो, कोई बीमारी भी हो, कोई मसाइल भी हो, चाहे वो ज़मीन और आसमान, चाहे वो मशरिक़ और मगरिब, चाहे शुमाल और जुनूब, चाहे समंदर और खुश्की, चाहे आग और हवा, इनके दरमियान जो कुछ कायनात में मौजूद है उसका हल दुआ हिज़्बुल बहर में मौजूद है। मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जो कुछ कायनात में खैर और शर मौजूद है
وہ کچھ اس کا حل دعائے حزب البحر میں موجود ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ انسانیت کی کنجی، انسانیت کے روحانیت کی کنجی، وہ انسان کے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امانت کو رکھا، اور اگر اس امانت کے دروازے کو کھولنا چاہو تو اس کی کنجی دعائے حزب البحر ہے۔ کہ جب ہم دعائے حزب البحر پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم پہ ایک ایسے اصرار ہم پہ ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں جو ہماری عقل سے بالکل ماورا ہوتا ہے۔ یعنی کہ انسانی عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی کہ جو کچھ اسرار حزب البحر پہ جب ہم پہ کھلنا شروع ہوتے ہیں، جب ہم حزب البحر پہ تحقیق کرتے ہیں، جب دعائے حزب البحر کو ہم پڑھتے ہیں، ہم اس میں غور و فکر کرتے ہیں کہ جس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں، تو کون ہے کہ جو ہمیں حزب البحر کو اتنا ڈیپلی سمجھائے گا؟ اگر دعائے حزب البحر کو دیکھا جائے، اگر آپ اس کو غور کریں، اس کو پڑھیں، اس کو حفظ کریں، زبانی یاد کریں، اس کو پڑھیں گے تو آپ اس میں دیکھیں گے آپ کو اس میں 4 کیفیات ملیں گی۔ اگر دعائے حزب البحر کو دیکھا جائے تو اس کے 4 حصے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ اسماء حسنہ کا ہے، اس میں کہ جس میں ذات اور اس میں صفات موجود ہیں، اور دوسرا حصہ اس میں قرآن کی آیات کا ہے، اور تیسرا حصہ اس میں حروف مقطعات ہیں، اور چوتھا حصہ جو اس کا ہے وہ دعائیہ کلمات یا دعائے ربائی ہے اس میں، کہ جسے دعائیہ کلمات کہتے ہیں، جو بزرگوں کی زبان مبارک سے نکلا ہے۔ اور دعائے حزب البحر تو وہ کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کیے ہوئے کلمات ہیں۔ اگر ہم ان کلمات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس رب کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ میں نے حرف بحرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زبانی حرف بحرف میں نے حزب البحر سنی اور تحریر کری۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے مریدین کو دعائے حزب البحر یاد کراؤ، کیونکہ اس میں اعظم ہے۔ اب ہم اس ترتیب کو دیکھتے ہیں، ان کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلیں۔ سب سے پہلے ہم اگر اسماء حسنہ پہ اگر آتے ہیں تو اگر حزب البحر کو آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اس میں ٹوٹل 12 اسماء حسنہ موجود ہیں۔ اس میں ٹوٹل 12 اسماء حسنہ موجود ہیں، اور حروف مقطعات اگر دیکھا جائے تو حروف مقطعات کی تعداد 6 ہے، کہ جس میں حروف مقطعات قاف ہا یا عین صاد یا سین طا سین حا میم عین سین قاف حا میم عین سین قاف، یہ 6 ہیں۔ لیکن اس میں تکرار ہوئی ہے کہ جیسے حا میم 7 دفعہ ہوئی ہے، جیسے مختلف حروف مقطعات کو مختلف دہرایا گیا ہے، لیکن ان کی جو تعداد ہے وہ 6 ہیں جو آئے ہیں۔ اگر ہم 12 اور 6 یعنی کہ اسماء حسنہ کو اور حروف مقطعات جو 6 ہیں ان کو آپس میں جمع کرتے ہیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 12 اور 6، 12 13 14 15 16 17 18۔
تو اسماء حسنہ جن کی تعداد 12 ہے اور حروف مقطعات کہ جن کی تعداد 6 ہے. اب 12 اور 6 کو اگر ہم جمع کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے 18. 12 اور 6 18. اچھا اب یہ حصہ یہاں پہ یاد رکھنا کتنے آتے ہیں 18. 18 کو اگر ہم مفرد عدد میں لے کر آتے ہیں تو بنتا ہے 9. اور 9 کس کی نومیریکل ویلیو ہے؟ حرف تا کی، یعنی توئیں. اب علم العدد میں کہا جاتا ہے کہ 9 کا جو ہندسہ ہے وہ پورے کائنات میں، پورے علم العدد میں بادشاہ سلطان کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی کہ یہ عددوں کی پوری مکمل قوت ہے. حرف توئیں جس کی نومیریکل ویلیو 9 بنتی ہے، یعنی کہ 9 سے بڑا ہندسہ کوئی ہندسہ نہیں ہے. 9 سے بڑی قوت روحانیت کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں، اس دنیا میں جس دنیا سے ہماری وابستگی ہے، اس سے بڑی پاورز کوئی قوت کسی ہندسے میں نہیں ہے جو 9 کی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس کے اندر جو آیات ہیں وہ ٹوٹل کتنی ہے؟ 26 قرآنی آیات دعا حزب البحر میں موجود ہیں. اور 26 آیات جو دعا حزب البحر کے اس میں موجود ہیں وہ 10 صورتوں سے تعلق رکھتی ہیں. سب سے پہلی سورہ احزاب، دوسری سورہ یاسین، تیسری سورہ طٰہٰ، سورہ رحمان، سورہ مومنون، سورہ بقرہ، سورہ برج، سورہ یوسف، سورہ اعراف، سورہ توبہ. یہ ٹوٹل 10 صورتیں بنتی ہیں. ان 10 صورتوں کی 26 آیات بنتی ہیں جو حزب البحر میں موجود ہے. اب ہم 10 اور 26 ان کو ملٹیپلائی جمع کرتے ہیں، یعنی کہ 26 اور 10 36. 36 میں اگر ہم مفرد عدد میں لے کر آتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ 9. یعنی کہ اسماء حسنہ اور حروف مقطعات کو ہم نے ملایا تو ہندسہ بنا 9 کا جو پوری قوت کا حامل ہے. اب یہاں پہ ہم نے 10 صورتیں، ٹھیک ہے، اور 26 آیات. 26 آیات اگر ہم صرف 26 کو ہم مفرد میں لے کے آتے ہیں، 26 کو کیا بنتا ہے؟ 6 اور 2 8، 8 اور 10 18. 18 کو مفرد لے کے آتے ہیں بنتا ہے 9. اگر ہم 26 میں 10 کو جمع کرتے ہیں تو بنتا ہے 36. 36 کو اگر ہم مفرد لے کر آتے ہیں تو عدد بنتا ہے 9. 9 کا ہندسہ، یعنی 9 کا ہندسہ حروف مقطعات اور اسماء حسنہ کا بنا، 9 کا ہندسہ قرآن کی آیات اور صورتوں کا بنا، اور 18 ہی اس میں جملے جو دعائیہ ہیں، جو دعائی کلمات حزب البحر میں موجود ہیں، وہ بھی تعداد اگر ان کی کیلکولیشن آپ خود کریں دعا حزب البحر آپ کے وہاں موجود ہے تو اس کی تعداد بھی 18 بنتی ہے. تو یعنی کہ 18 سے مراد اگر ہم اس کو مفرد لے کے آتے ہیں 8 اور 1 9. اب یہ 3 حصے بن گئے، 9 9 9. 9 × 9 9 دنیا 18، 18 اور 9 27. 27 کو پھر ہم مفرد لے کر آتے ہیں تو عدد بنتا ہے 9. یعنی اس میں جو حاکمیت ہے اس میں وہ ہے تو کی، یعنی کہ توئیں کی. اور توئیں کی نومیریکل ویلیو بنتی ہے 9. اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس میں جو اس کے اعداد نکلتے ہیں، اگر ہم اس میں ذات کو لیتے ہیں اللہ، اس کے عدد بنتے ہیں 66. اگر ہم علی کو لیتے ہیں، ہم بولتے ہیں نا یا اللہ یا علی، تو علی کے عدد بنتے ہیں 110. عظیم کے عدد بنتے ہیں 1020. حلیم کے عدد بنتے ہیں 88. علیم کے عدد بنتے ہیں 150. عزیز 94. رحیم 259. قدیر 314. حی یا 18. قیوم 156. سمیع 180. ارحم الراحمین 589. اس کی اگر ہم کیلکولیشن کرتے ہیں تو اس کے عدد بنتے ہیں 3044.
اسی طریقے سے اگر ہم اعداد نکالتے ہیں حروف مقطعات کے، جیسے قاف ہا یا عین صاد کے، تو 195 بنتے ہیں، یاسین کے 70 بنتے ہیں، طاسین کے 69 بنتے ہیں، حامیم کے 48 بنتے ہیں، عین سین قاف کے 230 بنتے ہیں، حامیم عین سین قاف کے 278 بنتے ہیں، اور اگر ان سب کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو بنتے ہیں 890۔ اب جب ہم انہی عددوں کو ملا دیتے ہیں اور پھر ہم نے اس میں عددوں کے بھی باقاعدہ طور پہ حروف نکالیں، کیلکولیشن کی ہے، اور جب ہم نے سارے ہنسوں کو ملایا تو سیگا بنا 9 کا۔ یہ تو ہے دعا حزب البحر کہ وہ راز جو پوشیدہ ہیں اس میں، یعنی کہ اب ہماری ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دعا حزب البحر کے اندر جو قرآن کی صورتیں موجود ہیں، جو اسماء حسنہ اس میں ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے حرف ہیں، جو عادات ہیں، جو دعائے کلمات ہیں، ان کی کتنی اہمیت ہے کہ اس کی پوری اگر ترتیب کی کیلکولیشن کی جائے تو ہنسہ 9 کا بنتا ہے۔ اب دعائے حزب البحر، اس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص جس مقاصد کے لیے بھی پڑھتا ہے، اگر وہ عام بندہ ہے، اگر وہ اپنے مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، اگر 9 مرتبہ پڑھتا ہے، روزانہ 9 مرتبہ پڑھتا ہے، تو اس کے مسئلے حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ حزب البحر 9 کی تعداد پڑھنا، اچھا اب 9 کی تعداد کو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو 40 دن میں ہماری 360 کی تعداد پوری ہوتی ہے اس میں۔ اب 360 کی تعداد کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو ہنسہ 9 کا بنتا ہے۔ 9 مرتبہ ہم 40 مرتبہ پڑھیں گے، کتنے مرتبہ پڑھی جائے گی؟ 9 کو ہم 40 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 360 بنتا ہے، یعنی کہ جو پورا 360 ڈگری ہے، اس نے چاروں طرف سے آپ کو پورا کور کر دیا۔ عام لوگوں کے لیے ہے یہ، جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، یعنی کہ اب ظاہر سی بات ہے ہر عام بندہ 120 مرتبہ تو نہیں پڑھ سکتا دعائے حزب البحر 3 دن کے اندر، تو کیا وہ اس کی جو برکتیں ہیں، اس کے جو فیوزات ہیں، تو وہ کیا اس سے محروم رہے؟ نہیں۔ جو شخص 120 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا وہ 9 مرتبہ روزانہ پڑھ لے 40 دن تک، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی پوری، اور جس مقصد کے لیے پڑھے گا وہ اس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر جو شخص 120 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا وہ 36 مرتبہ روز پڑھے گا، 10 دن مکمل کر لے، 360 کی تعداد پوری ہو جائے گی، وہ اس کے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اس کی۔ یعنی کہ حزب البحر کی زکوٰۃ کے اندر ہم 120 مرتبہ 3 دن بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم 36 مرتبہ 10 دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم 18 مرتبہ 20 دن میں بھی پورا کر سکتے ہیں، ہم 9 مرتبہ 40 دن میں بھی کر سکتے ہیں، ہم 3 بار روزانہ حزب البحر پڑھ کے بھی 120 دن میں اس کا چلہ مکمل کر سکتے ہیں۔ تو جب آسانیاں ہیں تو کیوں نہ ہم آسانیاں سمیٹیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اصل عمل کی طرف، جو پوشیدہ اعمال ہیں دعا حزب البحر کے، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حزب البحر کے 5 کنجی ہیں، اور حزب البحر کی ایسی کنجی ہیں 5 کہ جس کے ذریعے آپ حزب البحر کے اپنے اسرار کو اپنے اوپر ظاہر کر سکتے ہو، اور اس کا مشاہدہ کر سکتے ہو کہ دعا حزب البحر میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، کیا کیا چیزیں تو پوشیدہ ہیں۔ اس لیے عام لوگ بھی اسے کر سکتے ہیں، اور وہ خاص لوگ جو باقاعدہ طور پہ حزب البحر کے اعمال کر رہے ہیں مختلف نیتوں کے لیے، تو وہ اگر یہ 5 کنجی جو دعا حزب البحر کی ہیں، جو ایک راز ہیں، جس کی ایک خاص ترتیب ہے، اور 5 نمازوں کی ترتیب ہے اس کی، اور 5 دن کا عمل ہے خالی، اور 5 دن کے عمل میں 5 نمازوں میں 5 ترتیب سے اگر پڑھا جائے تو اس کے 5 دن مکمل نہیں ہوتے، اس کا عمل اور جس نیت سے وہ پڑھنا شروع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رستے بنانے شروع کر دیتا ہے۔ یعنی کہ دعا حزب البحر پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا،
چاہے وہ جسمانی امراض کے لیے پڑھے، چاہے وہ اپنے ظاہری اس کے لیے پڑھے، چاہے وہ کسی مقاصد کے لیے بھی پڑھے، اس کو پوری کامیابی ملتی ہے اس میں۔ لیکن یہ عمل جو حزب البحر کی 5 کنجیاں ہیں، وہ 5 ایسی ترتیب ہے عمل کی کہ جس میں پورے حزب البحر کی روحانیت اس کے اندر موجود ہے۔ حزب البحر جو آپ جس ترتیب سے پڑھ رہے ہو وہ پڑھتے رہو۔ اب اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں اس کے اعمال کی بھی ضرورت پڑے گی نا، کہ ہم کس مقاصد کے لیے کیا کریں گے، کیا پڑھیں گے۔ تو وہ جو 5 کنجیاں ہیں نا، وہ 5 ترتیب ہیں، طریقہ کار ہیں، کہ اگر ہم اس 5 کنجی سے 5 دروازے کھولتے ہیں تو ہمیں وہ 5 نعمتوں کے ہمیں قریب لے جاتی ہے۔ سب سے پہلی کنجی اس کی کیا ہے؟ سب سے پہلی کنجی جو ہے نا اس کی ترتیب اور طریقہ کار بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا، اس کے عادات اور ترتیب بھی بتاؤں گا کہ کس طرح پڑھا جائے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ کہ سب سے پہلا جو ہے یہ فجر کی نماز کے بعد پڑھا جائے گا، اور پڑھا جائے گا کس طرح کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بسم اللہ بابونا بحق وفتح لنا فإنک خیر الفاتحین، 70 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ یہ ترتیب ہے اس کی، تھوڑی سی ترتیب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑے پوشیدہ اعمال ہیں، یہ نہیں ملیں گے آپ کو کسی کتابوں میں۔ لیکن یہ کس مقصد کے لیے پڑھا جائے گا؟ یہ فجر کی نماز کے بعد پڑھا جائے گا 70 مرتبہ۔ اس کا پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس کی ترتیب دیکھیں، دعا حزب البحر جہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس کی تکرار 3 دفعہ ہوگی۔ اس کے بعد بسم اللہ بابونا بحق وفتح لنا فإنک خیر الفاتحین، یعنی بسم اللہ ہمارا دروازہ ہے، بسم اللہ ہمارا دروازہ ہے، تو ہمارے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے کہ تو بہتر کھولنے والا ہے۔ یہ فجر کا پہلا عمل ہے، یہ 5 کنجیوں میں سے پہلی کنجی ہے یہ، کہ جو دروازہ کھولتی ہے کس کا؟ آپ کے اپنے اندر کی روحانیت کا، آپ کے بند دماغ کا، آپ پہ لگی ہوئی بندش کھولتی ہے۔ جو بندش کا شکار ہوں، جن کے رشتے کی بندش ہو، جن کے وجود کی بندش ہو، جن کے نفس کی بندش ہو، کہ جس کی آنکھوں کی بینائی کی بندش ہو، جس کے کانوں کی سنائی کی بندش ہو، جس کی خون کی بندش ہو، کہ جس کے دماغ کی بندش ہو۔ طالب علم جو ہوتے ہیں ان کے بندش لگا دی جاتی ہیں۔ بعض اوقات جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کے دماغ کو باندھ دیا جاتا ہے، بعض اوقات خواتین کے دماغ کو باندھ دیا جاتا ہے کہ دماغ بالکل معاف ہو جاتا ہے، جو جادو کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ جو شیاطین سب سے پہلے جو حملہ آور ہوتے ہیں وہ انسان کے نروس سسٹم کو بند کرتے ہیں، یعنی کہ جو آسیب جسم کے اندر داخل ہوتا ہے، جو شیطان ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے، جو نیگیٹیوٹی ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے، سب سے پہلے جو اس کا کام ہوتا ہے وہ ہمارے نروس سسٹم پہ قابض ہونا ہوتا ہے، وہ اس کو بند کرتا ہے، یعنی کہ دماغ کو اپنے کنٹرول میں کرتا ہے۔ اور جن کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں وہ بہت جلد اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کہ جن کے اعصاب لرزنے شروع ہو جاتے ہیں، جن کے بدن میں لرزہ شروع ہو جاتا ہے، جن کو فالج کا اٹیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، جن کے اوپر شیاطین حملہ آور ہوتے ہیں۔ کسی کے اوپر بھی جسم کے اندر جب کوئی جنات داخل ہوتا ہے، کوئی شیطان داخل ہوتا ہے، تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے دماغ کو معاف کر کے اس کے اندر کی گرہ لگا دیتا ہے، اس کو بند کر دیتا ہے۔ جب اس کو بند کرتا ہے تو اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کبھی ہاتھ دھو رہا ہے تو پانی بہہ رہا ہوتا ہے، دنیا کچھ کہہ رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے مگن ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا، کھانے کا ہوش نہیں ہوتا، پینے کا ہوش نہیں ہوتا۔ پھر مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جسے لوگ کہتے ہیں کہ ڈیمنشیا میں چلا گیا، شیزوفرینیا کے مرض میں مبتلا ہو گیا، مختلف امراض میں مبتلا ہو گیا۔ لیکن اصل حقیقت کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ کہ جو یہ چیزیں اس کے دماغ کے اوپر سوار ہوئی تھی۔ اور یاد رکھنا کہ اگر نظر بد بھی ہوتی ہے، حاسدین کے حسد کی بھی نظر ہوتی ہے، یا جادوگر کی بھی نظر ہوتی ہے، یا شیاطین کی بھی نظر ہوتی ہے، تو وہ ہمارے جسم میں جب داخل ہوتی ہے
تو سب سے پہلے وہ ہمارے جو اعضائے خاص ہیں، جس کو اعضائے رئیسہ کہا جاتا ہے، جو دماغ، دل اور جگر جسے کہا جاتا ہے، وہ اس پہ قابض ہوتے ہیں، اس پہ گرہیں لگاتے ہیں، کہ جس میں انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی ہے۔ اب ایک عام شخص جو اس مرض میں مبتلا ہے، اس کو نہیں پتا، وہ مختلف نیند کی دوائیں کھا رہا ہے، مختلف ادویات کا استعمال کر رہا ہے، وہ کیوں نہ اس حزب البحر کی پہلی کنجی سے اس دروازے کو کھولے، تاکہ وہ چیز اس کے دماغ سے نکلے۔ اس کی بندش ہے تو بندش کھلے، کاروبار میں بندش ہے، کاروبار کی بندش کھلے گی، گھر کے اندر بندش ہے، گھر کی بندش کھلے گی، اولاد کی بندش ہے، اولاد کی بندش کھلے گی، اولاد نرینہ کی بندش ہے تو اولاد نرینہ کی بندش کھلے گی۔ وہ جس چیز کو کھولنا چاہے اس حزب البحر کی کنجی سے 70 مرتبہ بعد نماز فجر 70 بار بھی اس کو پڑھے اور پڑھ کے اپنے اوپر پورا دم کر لے، اسی وقت وہ اپنے اندر کیفیت محسوس کرے، جس کی پہلی کنجی ہے کہ جس کا وقت کھلنے کا صبح صادق کا وقت ہے، یعنی کہ فجر کا وقت ہے۔ لیکن یاد رکھیں گے، اگر یہ عمل شروع کریں گے تو اس میں آپ کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی، ورنہ عمل خراب ہو جائے گا، ورنہ پھر دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا۔ ایک نماز بھی آپ کی قضا ہوئی اور آپ نے دوبارہ عمل کرنا ہوگا۔ یہ اس عمل کے لیے نماز کی پابندی اتنی ہی ضروری ہے جتنا یہ عمل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ کی نماز نہیں قضا ہونی چاہیے۔ آپ فجر کی نماز سے فارغ ہو جائیں اور فارغ ہونے کے بعد جس سمت بھی آپ بیٹھے ہوئے، اس میں پرہیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں ضروری نہیں کہ آپ پرہیز کریں گے۔ ہاں، پرہیز وہ لوگ کریں گے جو حزب اللہ کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، جو یہ عمل کریں گے، جو اپنی بندش کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اپنے رزق کھولنے کے لیے کر رہے ہیں، اپنی اولاد کی بندش کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا جس معاملات میں وہ جکڑے ہوئے ہیں اس کو کھولنے کے لیے کر رہے ہیں، تو بعد نماز فجر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ بسم اللہ بابونا بحق وفت لنا فإنک خیر الفاتحین 70 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں گے۔ یہ عمل ان کا ہو گیا مکمل، ایک دن کا عمل مکمل ہو گیا، یعنی کہ ایک وقت کا فجر کا، یہ ایک کنجی کا عمل ہے کہ جس کا فائدہ ابھی میں نے کہا ہے کہ جو کچھ کھولنا چاہتے ہو وہ اس عمل کے ذریعے آپ کھول سکتے ہو۔ اچھا، اب وہ لوگ آ جاتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حزب البحر عمل کرتے ہیں لیکن حزب البحر کے اسرار ہم پہ نہیں کھلتے۔ سمجھنا میری بات؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم سورہ مزمل شریف پڑھتے ہیں، ہمارا باطن نہیں کھلتا۔ اب لوگ کہتے ہیں ہم سورہ قریش پڑھتے ہیں، ہمارے اندر کے اسرار نہیں کھلتے۔ اب کچھ لوگوں کے خواب میں بندش ہو جاتی ہے، لوگوں کو خواب نظر نہیں آتے۔ کچھ لوگوں کے مشاہدے میں بندش ہو جاتی ہے، ان کو مشاہدے نظر نہیں آتے۔ کچھ لوگوں کی ریاضتوں پہ بندش ہو جاتی ہے کہ وہ ریاضت نہیں کر سکتے۔ کچھ کرتے ہیں، کچھ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ان کا پیر سن ہو جاتا ہے، ان کی گیسٹرک پرابلم ہو جاتی ہے، ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا ان کا جسم درد کرنے لگتا ہے۔ اگر ایک شخص پڑھنے والا ہو، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، اور پھر ایک وقت آگے اس کے ساتھ ایسے مسائل ہو جائیں، اگر وہ کوئی زکوٰۃ ادا کرنے بیٹھے تو اس کو سستی آئے، کاہلی آئے، بیٹھا نہ جائے، پڑھا نہ جائے، یہ حالت قبض کو توڑنے کے لیے سب سے بہترین کنجی ہے دعا حزب البحر کی۔ یعنی کہ ایک شخص وہ یہ کہتا ہے کہ میں 120 بار سورہ مزمل شریف روز پڑھتا تھا لیکن آج یہ حالت ہے کہ 3 مرتبہ نہیں پڑھی جاتی مجھ سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سورہ مزمل کے جو نوری مخلوقات ہیں انہوں نے آپ کو اس پہ بندش لگائی ہے۔ اچھا، بندش انسان نہیں لگاتے، انسان تو لگاتے ہی لگاتے ہیں، اس میں جنات کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اس میں موکلان کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اس میں آپ کے رفیق کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اور حالت قبض ایسی رہی ہے کہ جس کے اندر بڑے بڑے بزرگان دین نے اپنے سالوں ضائع کیے ہیں۔ اہل سلوک کے اندر، تصوف کے اندر جو 99 منازل ہیں اس میں ایک قبض، حالت قبض کی وجہ سے بھی آگے نہ بڑھنا ہے، کہ ضروری نہیں کہ آپ حزب البحر کے عامل ہو تو آپ یہ کنجی کریں، نہیں، آپ کسی بھی چیز کے عامل ہیں۔ آپ ناد علی کے عامل ہیں، ناد علی پڑھتے ہیں، کبھی فائدہ دیتی کبھی نہیں دیتی۔
اس کا مطلب ہے آپ کے ماتحت آپ کے ارد گرد جو مخلوقات ہیں وہ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، وہ گرہ لگا دیتے ہیں، آپ جب پڑھتے ہو گرہ کھلتی ہے اور پھر دوبارہ لگا دیتے ہیں۔ لیکن اس کا مستقل حل کیا ہے؟ اسی کنجی کی 70 مرتبہ بعد نماز فجر اس کی تکرار کرنا، اور اگر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں دوسرے اعمال کے لیے تو اس کی تعداد بنتی ہے 224 کی۔ یعنی کہ اگر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں اس سے ہٹ کر جو میں ترتیب بتا رہا ہوں کنجیوں کی، ایک دوسرا شخص ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر جو حالت قبض طاری ہے میں اس کو توڑوں، اس کو کھولوں، جو بندش ہے اس کو ختم کروں، آئی بس ہم نے، تو وہ 224 کی تعداد بھی اس کو مکمل کر سکتا ہے، اور 40 دن میں مکمل کر لے اپنا، اس میں اس کو کامیابی ملے گی۔ یعنی کہ روحانیت کا دروازہ کھولنے کے لیے بھی اب دیکھو نا کیا کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ ہمارا دروازہ ہے، یعنی کہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے کلام پاک، جہاں سے قرآن کی ابتدا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ با کے نقطے میں ہے۔ تو ہمارا دروازہ کیا ہے؟ اب کھلے گا کیسے؟ بسم اللہ بابونا، کہ ہمارا دروازہ بسم اللہ ہے، بحق کے وفت لنا فإن خیر الفاتحین، کہ ہم پر تو ہمارے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے، کہ تو بہترین کھولنے والا ہے۔ اور جو عام لوگ ہیں وہ 70 بار پڑھیں گے۔ اچھا، اس کی دوسری کنجی جو ہے وہ ہے یا علیو یا علیو یا علیو تبارکا حیتانونا بحق واغفر لنا فإنکا خیر الغافرین، یعنی کہ اے اونچی شان والے، یہ ظہر میں پڑھیں گے۔ اب ہم فجر میں پڑھا ہم نے، مکمل ہو گیا، اب ظہر میں پڑھیں گے یا علیو یا علیو یا علیو، یعنی کہ اے بلند شان والے، اے اونچی شان والے، کہ سب سے بلند شان تیری ہی ذات ہے، ہم پکار رہے ہیں اس کو۔ اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ تبارکا، یعنی کہ یہاں پہ جو ذکر ہے وہ سورہ ملک کا ہے۔ حیتانونا، یعنی کہ ہماری دیواریں ہیں، بحق واغفر لنا فإنکا خیر الغافرین، تو ہمیں بخش دے کہ تو سب سے بہترین مغفرت فرمانے والا ہے۔ اب ہمارا دوسرا سٹیپ جو ہے یہ ظہر کی نماز کے بعد کا ہے، اور 70 مرتبہ یہ کنجی پڑھنے کا ہے۔ اب سب سے زیادہ ہمیں کامیابی سے جو رو کے رکھتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے گناہ ہیں، وہ ہمارا کردار ہے، وہ ہمارے اعمال ہیں۔ اب کچھ کام ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہمیں نہیں لگتا کہ یہ غلط ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں، ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہم گناہ کا کام ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو ہمارے اعمال کے اندر رکاوٹیں ہمارے اپنے ہی اعمال اور گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اب یہ وہ آیت ہے کہ یہ وہ دوسری کنجی ہے کہ جس کا اثر، جس کا تعلق ہمارے قلب سے ہے، یعنی کہ جو ہمارے دل کی جو دروازے ہیں نا، ہمارے جو دل ہے اس کی جو بنیادیں ہیں، اس میں جو ایک سیاہ رنگ کا دھبا لگ جاتا ہے، جیسے احادیث میں ہمیں ملتا ہے نا کہ جو شخص گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ رنگ کا دھبا اس کے قلب پر پیوستہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ چھوڑ دیتا ہے، گناہ تائب ہو جاتا ہے تو وہ مٹا دیا جاتا ہے، نہیں تو وہ گناہ بڑھتے 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 پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اب دل تو ہمارا سیاہ ہے، ہم نے اپنا حلیہ بہت اچھا بنایا ہوا ہے، ہم نے بڑی بڑی پگڑیاں پہن لی ہیں، بڑی بڑی ہم نے داڑیاں رکھ لی ہیں، بڑے بڑے ہم نے جبے پہن لیے ہیں، بڑی بڑی تسبیحیں ہمارے ہاتھوں میں آ گئی ہیں، آئی بس سمجھ میں، ہم نے آنکھیں بند کری ہوئی ہیں لوگوں کے سامنے، جب کوئی آتا ہے ٹھک کر کے ایک تسبیح دانہ گرتا ہے، اور جب کوئی گزر جاتا ہے تسبیح نیچے رکھ دیتے ہیں۔
اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں. یہ کامیابی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. تو یہ کنجی آپ کے اندر کے دروازے کو کھولتی ہے، یعنی کہ آپ کے جو دل پہ لگے جو داغ ہے نا، یہ ان کو ریموو کرتی ہے. یہ ریموور ہے کہ جس طریقے سے کسی چیز کو مٹایا جاتا ہے نا، تو یہ جو کنجی ہے نا، یا علیو یا علیو یا علیو، یعنی کہ اے بلند شان والے، اے بلند شان والے، اے بلند شان والے، تبارک حیتانونا بحق واغفر لنا فإنک خیر الغافرین. یعنی کہ سلینڈر ہو گیا بندہ، اس نے ہتھیار ڈال دیے، وہ تائب ہو گیا، اس نے توبہ کر لیے، اور رب کو تمہارا توبہ کرنا سب سے پسندیدہ عمل لگتا ہے. تمہاری عبادت کرنا ٹھیک ہے، تمہاری ریاضت کرنا ٹھیک ہے، اچھے اعمال ہیں، تمہارے دعا کرنا اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ سب سے زیادہ انتظار کرتا ہے کہ کوئی شخص توبہ کرے کہ وہ اس کو قبول کر لے، کہ کوئی اس سے رجوع کرے کہ وہ اس کو دے دے. اب یہ وہ کنجی ہے کہ جو تمہیں تمہارے رب سے جوڑ دیتی ہے اور ملا دیتی ہے. حزب البحر کے اندر پوشیدہ اعمال میں جو اس کی پوشیدہ روحانیت ہے نا، وہ صرف دعا حزب البحر پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے، اگر اس کو غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں. تو میں نے کہا نا، اس کے اندر ہر چیز موجود ہے اگر تم غور و فکر کرو. اس کی دوسری کنجی کیا ہے کہ جس نے تمہیں کامیاب ہونے سے روکا، یعنی تمہارے اعمال، تمہارا کردار، یعنی کہ تمہارا کیے ہوئے گناہ. اچھا، ایک تو گناہ ہے نا کہ بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی یہ ثواب کا کام ہے، کیا کہ پتھر راستے سے ہٹا دوں، کسی کو جگہ دے دوں، کسی کی مدد کر دوں، یہ نیکی کا کام ہے. تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا. لیکن اگر کوئی شے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ چیز اس راستے میں پڑی ہوئی ہے اور اگر ہم نے یہ نہ اٹھائی تو کسی کو نقصان ہو جائے گا. سمجھنا میری بات. اگر ہم نے 20 سے نہ اٹھائی ہے تو اس سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے. اب ہم بولیں گے یار ہم تو اب نماز پڑھنے جا رہے ہیں اپنی عبادت میں، دیکھ لو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، وہ بہتر اسباب پیدا کرنے والا، یہ چل رہی ہے، یہ سمجھ کے کہ عبادت کرنے جا رہے ہیں. لیکن اگر وہ اس کو ہٹا دیتا تو کیا مقام مل جاتا کہ جس طرح ایک بزرگ، آپ نشے کی حالت میں، حضرت بشر حافی کا شاید واقعہ ہے وہ، کہ جب آپ نشے کی حالت میں گزر رہے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پرچے پہ لکھی ہوئی تھی، تو آپ نے اٹھا کے چوما اور اپنے پگڑی پہ رکھ لیا تھا. آپ نے فرمایا تیری جگہ یہاں پر ہے. تو رب نے کیسا مقام دے دیا تھا آپ کو. یعنی کہ ہمارے اعمال، ہمارے کردار ہماری کامیابی کا سب سے بڑا ضامن ہے. آپ لاکھ اللہ اللہ کرتے رہو، آپ لاکھ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہو، آپ ہر سال حج کرتے رہو، پورا سال روزہ رکھتے رہو، لیکن اگر آپ کے اعمال سے آپ کا پڑوسی خوش نہیں ہے، آپ کے کردار سے آپ کے گھر والے خوش نہیں ہیں، تو ساری کی ساری عبادتیں آپ کے منہ پہ دے ماری جائیں گی. نیک ہونا کمال نہیں ہے، گناہوں سے توبہ کرنا کمال ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل. تو دوسری کنجی دروازہ کھولتی ہے ہمارے قلب کا، یعنی کہ ہمارے گناہ ہمارے مٹتے ہیں، ہم بخشش طلب کرتے ہیں اپنے رب سے کہ میرے رب تو مجھے بخش دے. 70 مرتبہ بعد نماز ظہر آپ اس کو پڑھیں گے. اب ہم آتے ہیں اس کی تیسری کنجی پر. یہ ترتیب سمجھیے گا آپ، اس کی ترتیب ہی ہے سب کچھ. تیسری یعنی کہ عصر کی نماز کے بعد. پہلے ہو گیا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، دوسرا ہو گیا یا علیو یا علیو یا علیو، تیسرا ہو گیا یا عظیمو یا عظیمو یا عظیمو یاسین سقفنا بحق انصرنا فإنک خیر الناصرین.
یعنی اے عظمت والے، اے عظیم، اے بزرگوار، اے رب ذوالجلال، اے عظمت شان والے، اے عظیم، کہ تو ہی عظمت والا ہے، تو ہی بزرگی والا ہے۔ یاسین سقفنا، کہ یاسین ہماری چھت ہے اور تو ہماری مدد فرما، کہ بے شک تو سب سے بہتر مددگار ہے۔ اب جب ہم عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہم مدد طلب کرتے ہیں کس سے؟ اپنے رب سے، جو ذوالجلال والاکرام ہے، جو عظیم ہے۔ اب یہاں پہ جو اس کی روحانیت ہے نا، وہ جو شروع میں جو صفاتی نام ہے، اس کا جو روحانیت ہے، ہم اس سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ جن مقاصد کے لیے ہم اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، ہم کرنا چاہتے ہیں۔ 70 مرتبہ پڑھیں گے۔ اچھا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو مددگار تمہاری مدد آتی ہے نا، وہ غیر سے تمہاری مدد آتی ہے۔ اب تم کسی بھنور میں پھنسے ہو، کسی طوفان میں پھنسے ہو، مشکلات میں گھرے ہوئے ہو، کاروبار میں جگڑے ہوئے ہو، قرض کے لیے بہترین کنجی ہے یہ، قرض کی ادائیگی کے لیے۔ چاہے تم قرض تلے دبے ہوئے ہو، چاہے تم کسی کیس میں پھنسے ہوئے ہو، تمہارے حق میں فیصلہ نہیں آ رہا ہو، یا تمہارے کسی گھر پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہو، یا تمہارے بیٹے پر کسی لڑکی نے قبضہ کر لیا ہو، اس کے دماغ پہ قبضہ کر لیا، اس کے دماغوں پہ سوار ہو گیا ہو، یا تم کسی ایسی پریشانی میں گرفتار ہو گئے ہو کہ جہاں سے تمہیں نہیں لگ رہا ہو کہ میرا کوئی رستہ کھلے گا، کہ جب انسان عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ اس ترتیب سے یہ کنجی پڑھتا ہے کہ یا عظیمو یا عظیمو یا عظیمو یاسین سقفنا بحق انصرنا فإنک خیر الناصرین۔ اچھا، ایک بات یاد رکھنا، یہ پانچوں کی پانچوں جو کنجیاں ہیں نا، یہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، کہ جس طریقے سے فجر کی نماز ظہر سے، ظہر عصر سے، عصر مغرب سے، مغرب عشاء سے، عشاء فجر سے، یہ ایک پہر ہے، یہ 360 ڈگری یہ سمجھ لیں، پورا ایک راؤنڈ ہے، یہ پورے دن بھر کا راؤنڈ ہے یہ پورا۔ تو یہ ایک کنجی دوسرے کنجی سے جڑتی ہے، اور جب ایک کنجی دوسری کنجی سے جڑتی ہے تو اس کی پاور 2 گنا ہو جاتی ہے، جب 3 جڑتی ہیں تو 3 گنا ہو جاتی ہے، پورا پہر چلا جاتا ہے، انسان مکمل طور پہ دائرہ حصار میں موجود ہوتا ہے۔ یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ترتیب ہے پوری اس کی، اور جو شخص اس ترتیب کے ساتھ چلتا ہے نا، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اب کوئی شخص ہے، اس نے کسی کہیں کے لیے کچھ کرا ہوا ہے لیکن اس کو مایوسی کا سامنا ہے، وہ اس ترتیب سے یہ کر لے۔ اب وہ قرض تلے دبا ہوا ہے، اب قرض دار ہیں کہ آپ کے سر پہ کھڑے ہوئے ہیں جو مانگنے والے ہیں، آپ یہ پڑھنا شروع کریں کہ دیکھیں آپ کی کیسی مدد ہونے شروع ہوتی ہے۔ 70 مرتبہ بعد نماز عصر یہ پڑھی جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں ہم مغرب میں، یعنی کہ اس کی چوتھی کنجی۔ چوتھی کنجی بڑی نایاب ہے، سمجھنے بڑی کامل ہے، بڑے اسرار اس کے اندر موجود ہیں۔ وہ ہم پڑھیں گے یا حلیمو یا حلیمو یا حلیمو، قاف ہا یا عین صاد کفایتنا بحق ورزقنا فإنک خیر الرازقین، یعنی اے حلم والے، اے حلم والے، اے حلم والے، قاف ہا یا عین صاد ہماری کفایت ہے، ہماری کفایت کرتا ہے، تو ہمیں رزق عطا فرما کہ تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اب جو لوگ جن کو رزق کی تنگی ہے، جو محتاجگی ہیں،
اب دیکھو اس میں انسان پوری زندگی کا نچوڑ ان 5 کنجیوں میں ہے. انسان جو چاہتا ہے وہ ان 5 کنجیوں میں موجود ہے. سب کچھ جو انسان چاہتا ہے، انسان کی سوچ ہے، انسان جو چیز طلب رکھتا ہے دنیا میں آ کے، وہ اسی 5 کنجیوں کے اندر موجود کہیں نہ کہیں سے اس کا سرا ضرور ملتا ہے. اب انسان چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، وہ چاہتا ہے اس کے کشائی کے رزق کے لیے پڑھے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے رزق میں فراوانی ہو، وہ چاہتا ہے غیب سے اس کی مدد ہو. یہ جو کفایت ہے نا، کفایتونہ جو ہے یہ بڑا کمال کا جملہ ہے یہ. اور جب یہ حلیموں کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے. کیسے؟ یا حلیمو یا حلیمو یا حلیمو قاف یا عین صاد کفایتونہ. جس کے اندر جب مرج ہوتا ہے نا تو اس کی پاور 1000 گنا بڑھ جاتی ہے. اس کے ماتحت جو موکلان ہیں، جو نوری مخلوقات ہیں، وہ ہر چیز کی کفایت کے لیے کافی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ امر ربی ہے، کہ وہ رب کے حکم سے مامور ہیں اس کاموں پر. یا حلیموں کے جو نوری مخلوقات ہیں نا، یہ باقاعدہ طور پہ معموری ہی لوگوں کی کفایت مدد کرنے کے لیے ہیں. ورزقنا فإنک خیر الرازقین، کہ تو ہمیں رزق عطا فرما، کہ تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. یعنی رب کی ذات جو رب الارباب ہے. جب انسان مغرب کے بعد 70 مرتبہ اس کی تکرار کرتا ہے، یہ سمجھ لیں کہ رزق صرف کھانا ہی نہیں، ہر وہ چیز رزق ہے آپ کے لیے جو آپ کی ذات سے، آپ کی زندگی سے منسوب ہے. یعنی اچھی صحت، یہ بھی رزق ہے. آنکھیں جو آپ دیکھتے ہو، آپ جو بولتے ہو، آپ جو چلتے ہو، جو پیتے ہو، جو آپ کی اولاد ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے احباب ہیں، آپ سے منسلک ہیں، آپ کا کاروبار ہے، یہ سب آپ کے لیے رزق کے مانند ہے. یہ سب آپ کے دوست ہیں. اس نعمت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ جو شخص مغرب کے بعد چوتھی کنجی کی تکرار 70 مرتبہ کرتا ہے، وہ اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں یہ 5 کنجیاں ہیں حزب البحر کی، اور یہ 5 اسم کے ساتھ ترتیب کے ساتھ ہے. یعنی کہ آپ دیکھتے ہو نا کہ بھائی تم یہ عمل کر لو تمہارا رزق بڑھ جائے گا، تم یہ عمل کر لو تمہارا یہ ہو جائے گا، تم یہ عمل کر لو تمہارا یہ ہو جائے گا. تم کچھ نہیں کرو، تم صرف نماز کی پابندی کرو، اور یہ 5 کنجی 5 وقت کی نماز میں پڑھ لو. اور صرف زیادہ نہیں، صرف 5 دن. اس کی ترتیب ہی صرف 5 دن کی ہے، تعداد صرف 70 مرتبہ کی ہے. 70 مرتبہ پڑھ لو آپ دیکھیں آپ کے رزق کے دروازے کیسے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ جس اونچائی پہ تھے اور وہاں سے گر کے زمین پہ آئے، اور پھر آپ نے 5 کنجیاں والا عمل 5 دن میں پڑھنا شروع کیا، تو یہ اپنی پش پہ سوار کر کے آپ کو اس سے زیادہ بلندی پہ پہنچا دیتے ہیں کہ جس بلندی پہ آپ تھے. ایسی کنجیاں ہیں یہ 5. روحانیت بھی رزق کی طرح ہے. نور بھی جو تمہیں ملتا ہے وہ بھی تمہارے رزق کی طرح ہے. جتنا تمہارے نصیب میں لکھ دیا گیا اتنا تمہیں ملنا ہے. مغرب کی نماز کے بعد کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ. کہ یا حلیمو یا حلیمو یا حلیمو قافا یا عین صاد کفایتنا بحق ورزقنا فإنک خیر الرازقین. اب عشاء کی نماز کے بعد یا علیمو یا علیمو یا علیمو حامیم عین سین قاف حمایاتنا بحق ورحمنا فإنک خیر الراحمین. یعنی کہ اے بہت علم والے،
جاننے والے، تو سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ تیرے سامنے موجود ہے، تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چھپی ہوئی چیز کا، ہر ظاہر ہوئی چیز کا، ہر پوشیدہ چیز کا تجھے علم ہے۔ یا علیم، جاننے والے، سب کچھ جاننے والے، جو کچھ کائنات میں موجود ہے، جو کچھ کائنات سے باہر ہے، تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ حامیم عین سین قاف حمایتنا، کیا کہ حامیم عین سین قاف ہماری حمایت ہے۔ بحق ورحمنا فإنک خیر الراحمین، کہ تو ہم پہ رحم فرما کہ تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، تو ہم پہ رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، آخری جو ہے نا، بڑے کمال کی کنجی ہے، پانچویں، یہ سب سے زیادہ سریع تاثیر جو ہے نا، وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے رشتوں میں بندش ہوتی ہے، کہ جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہوتی ہے، جو میری بہنیں ہیں، جو میرے بھائی ہیں، کہ جن کے اچھے رشتے نہیں ہوتے، یا جہاں وہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہاں نہیں ہوتے، باقی ہر جگہ اور ہوتے ہیں، جہاں وہ انتظار میں ہوتے ہیں بس وہی دور ہوتا ہے، بس جس چیز کی وہ طلب رکھتے ہیں وہ چیز ان سے دور چلی جاتی ہے، جو مایوس ہو جاتے ہیں اپنی زندگی سے، جو سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی چھوڑو، کچھ نہیں رکھا اس روحانیت کی دنیا میں، کچھ نہیں رکھا اس عملیات میں، 10 عمل کر لیے، ہزاروں عمل کر لیے، لاکھوں عمل کر لیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے، بلکہ سال بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہونے والے، ابھی بھی رشتہ نہیں ہوا ہمارا، 10 عاملین کے چکر لگا لیے، 10 باباؤں کے پاس چلے گئے، 10 جگہ پہ چلے گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، عمریں گزر گئیں، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، وہ ذرا 5ویں کنجی سے اپنے باطن کا تالا کھول دیں، دیکھیں اگر وہ 50 سال کے بھی ہیں تو رشتہ گھر آئے گا ان کے۔ ایسی کنجی ہے یہ، کیونکہ حمایت کس کی حاصل ہے؟ کہ یا علیم ہو، کہ جاننے والے، تو ہی بہتر جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے میں کس کام کے لیے یہ کنجی پڑھ رہا ہوں، تو ہی بہتر جانتا ہے کہ میں کس نیت سے کر رہا ہوں۔ اچھا، پھر حمایت بھی کس کی ہے؟ حامیم عین سین قاف کی، جو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، کہ جس کے اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حامیم عین سین قاف، بحق ورحمنا فإنک خیر الراحمین، اے رب اب تو ہم پہ رحم کر دے، تو بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ ہم نے ساری زندگی یا تو غلط رستے پہ گزار دی، غلط باباؤں کے ساتھ گزار دی، غلط لوگوں میں گزار دی، کہ اب تو ہم پہ رحم کر دے، کہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ تو ہی ہم پہ رحم کرنے والا ہے۔ جب انسان 5ویں کنجی پر آتا ہے نا، تو اس پہ پھر رحم کیا جاتا ہے، جو رحمان و رحیم ہے، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ 5 کنجیاں آپ کے 5 نمازوں سے اور 5 پہر سے جڑی ہوئی ہیں۔ جو شخص حزب البحر کی یہ 5 کنجیاں 70 مرتبہ 5 نمازوں میں 5 دن مکمل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 5 نعمت عطا کرتا ہے۔ اس کا گھر محفوظ، اس کا محلہ محفوظ، اس کے رشتہ دار محفوظ، اس کا شہر محفوظ۔ یہ وہ پوشیدہ اعمال میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جس کے پڑھنے سے نا انسان کے وجود کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، کیونکہ ترتیب ہے خاص۔ آپ اس کی ترتیب لے لیں کہ اگر آپ اسے اللہ کی لیتے ہیں تو اللہ کے 66 عدد بنتے ہیں، بسم اللہ بابونا کے لیتے ہیں تو 224 عدد بنتے ہیں،
اب ان دونوں کو ملا کے ایک جگہ جمع کر لیں، آپ کو سیگا آ جائے گا۔ دوسرا علی 110 عدد بنتے ہیں، تبارک حیتانونہ کے 752 عدد بنتے ہیں، آپ اس کو ملا کے اس کی کیلکولیشن کر لیں۔ اب عظیم 1020 عدد بنتے ہیں، یاسین سقفونہ کے 361 عدد بنتے ہیں۔ اب حلیم کے 88 عدد بنتے ہیں، قاف آیا عین صاد کفایتونہ کے 757 یعنی کہ 757 عدد بنتے ہیں، اب اس کی کیلکولیشن کر لیں۔ علیموں کے 150 عدد بنتے ہیں اور حامی معین کا حمایتونہ کے 788 عدد بنتے ہیں۔ آپ ان دونوں کے عددوں کو ملا لیں، آپ کے سامنے سیکھا جائے گا اس کا۔ اور جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، 170 مرتبہ، تو عمل عام لوگوں کے لیے عمل ہے جو 5 دن کرنا ہے، 5 کنجی ہیں جس کے خزانے آپ لوگوں کو ملیں گے، 5 جواہرات آپ کو ملیں گے اسے۔ اور جو لوگ اس کی مکمل زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ پھر عددوں کو ملا لیں، عدد سن لیں، میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں، جو اس کے عمل کریں گے، اللہ کے 66، بسم اللہ بابونہ کے 224، 66 اور 224 کو جمع کر لیں۔ علی 110، بسم اللہ تبارک حیتونہ کے 752، عظیم کے 1020، یاسین سقفونہ کے 361، حلیم کے 88، قافہ سب کفایتونہ کے 757، علیم کے 150، حامی معین کا حمایتونہ کے 788۔ جو عمل کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو عدد ملا کر، اور اپنے چاہیں تو اپنے نام کے عدد ملا کے کر لیں، اور اگر اپنے نام کے عدد نہ ملائیں تو ان دونوں کے عدد ملا کے آپ یہ عمل مکمل کر لیں، 40 دن مکمل کر لیں، پھر دیکھیں اس کے کمال۔ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، اور نہیں تو میں آپ کو خود ابھی بلیک بورڈ پہ سمجھاتا۔ میں نے اس کی پوری ترتیب کے ساتھ دیکھا۔ اچھا ایک خاص بات ہو رہی، بیٹا مجھے پانی پلانا ٹھنڈا، اور کال بھی دے دینا اگر کال لینی ہے تو مجھے، ٹھیک ہے؟ کال لینی ہے مجھے بتا دینا جو بھی ہو، تو نہیں تو آپ میرا واٹس اپ نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ اجازت لینا چاہتے ہیں، آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس پہ ہمیں واٹس اپ میسیج کر سکتے ہیں۔ ٹائم بہت ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر کال میں نہیں لے پاتا، لیکن آپ کو جواب ضرور میں آپ کو واٹس اپ پر میں دے دیتا ہوں آپ کو۔ تو اچھا اب یہ جو 5 کنجیاں ہیں نا، اچھا اس 5 کنجی سے آپ اپنے حواس خمسہ، یعنی کہ جو 5 جو خواص ہیں ہمارے، یعنی کہ دیکھنا، یعنی کہ جسے بصرہ کہتے ہیں، سامع یعنی سننا، سونگنا، چکھنا، چھونا، حواس خمسہ ہے نا، کہ جو ہمارے ظاہری ہیں، دیکھنا ہم دیکھتے ہیں، آئی بات سمجھ، سننا ہم سنتے ہیں، سونگنا جس کا تعلق ہمارے ناک سے ہے، سونگتے ہیں، چکھنا ذائقہ، چھونا یعنی کہ محسوس کرنا، فیل کرنا، کسی کو چھونا ہاتھ سے، اس کی تسخیر اس میں موجود ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جس شخص نے اپنے حواس خمسہ کو اپنے کنٹرول میں کر لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ اب وہ کیسے کریں گے اس 5 کو کنجی سے وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ جب ہم اسی ترتیب سے یہ 5 کنجیاں 70 مرتبہ پڑھتے ہیں نا، اور ہم اس نیت سے پڑھتے ہیں حواس خمسہ کے لیے کہ یہ چیز ہمارے کنٹرول میں ہو، تو یہ چیز بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ ہم وہ کچھ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں کہ جو ہم ظاہری دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھنا کچھ بھی دیکھنا نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اصل دیکھنا وہ ہے جو روحانیت کی آنکھ سے دیکھنا ہے، جو باطنی آنکھ سے دیکھنا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین جو وقت ہے نا وہ صبح کا وقت ہے، یعنی کہ فجر کا وقت ہے۔ ہم صرف اس کی پہلی کنجی کو، جو تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، اگر ہم حواس خمسہ کے لیے پڑھیں گے، ہم اس کو بیدار کرنے کے لیے پڑھیں گے، اپنی آنکھ کو، اپنے باطنی آنکھ کو، تو ہم تہجد کے وقت اس کو پڑھیں گے اور تصور کر کے پڑھیں گے، اور اسی ترتیب سے پڑھیں گے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، کہ بسم اللہ بابونا بحق وفتح لنا فإنک خیر الفاتحین۔
اور بالکل پرسکون ہو کے بیٹھیں گے، آنکھیں بند کر کے پڑھیں گے۔ آپ دیکھیں گے آپ کی آنکھوں میں جو اندھیرا سا ہے نا، اس میں کیسے کیسے روشنی آپ پہ ظاہر ہونے شروع ہو جاتی ہے، کہ آپ صرف حق دیکھتے ہو۔ اس پریکٹس میں تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا آپ کو، لیکن آپ کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا۔ اب دوسرا، سننا، یعنی کہ اب آ جاتے ہیں ہم دوسری کنجی پر، اسی ترتیب سے اسی طریقے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے۔ دیکھیں، ہر چیز آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آپ نے کس نیت سے کیا کام کرنا ہے، کس لیے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ آپ بہتر جانتے ہو، کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے۔ اور یہ 5 کنجی یہ وہ ہیں کہ جو آپ کے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک جس مسائل کا آپ شکار ہو، اس کا حل ان 5 میں موجود ہے۔ یہ ایک ایسا عمل، اینٹی بایوٹک عمل ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر ایک جگہ پہ آ کے ہو جاتا ہے کہ اب میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، یعنی کہ وہ سلنڈر ہو گیا، یا تو اس نے کہہ دینا ہے کہ بھائی لا جائیے، اس کو لے جاؤ، انتظار کرو، دعا کرو، ختم بات، ہاتھ اٹھا لیا اس نے۔ روحانیت کے رستے میں بھی جب کوئی ہاتھ اٹھا لیتا ہے نا، پھر یہ 5 کنجیاں وہ پڑھے، خود بخود راہ نکلنی شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ 5 کنجیوں والا عمل کر لینے سے انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ بھی عطا کرتا ہے جس کی وہ تمنا رکھتا ہے، اور وہ بھی عطا کرتا ہے جس کے وہ قابل نہیں ہوتا۔ یہ 5 کنجیاں، 5 خزانے میں نے آپ کو دیے ہیں حزب البحر کے۔ میں سمجھتا ہوں 70 مرتبہ پڑھنا ایسا ہوگا جسے گویا آپ نے 70,000 مرتبہ روز پڑھا ہے آپ نے، اس ترتیب پہ۔ یہ ترتیب آپ کو نہیں ملے گی، یہ پوشیدہ اعمال ہیں، لیکن جب آپ اس کو کریں گے آپ تو ایک ایک چیز آپ میں ظاہر ہونے شروع ہو جائے گی۔ ترتیب وہی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، عشاء سے فجر، فجر سے ظہر، یہ پوری 5 دن کی نمازیں ہیں، 5 دن کا عمل ہے، 5 دن میں مکمل ہے۔ اور پھر آخری 5ویں دن جب عمل آپ کو پورا ہو جائے، آپ کو میٹھا بنوا کے اس کو اصال کریں، پنجتن پاک کو اس کا ثواب پہنچائیں اور ان کے وسیلے سے دعا کریں، پنجتن پاک کے وسیلے سے دعا کریں۔ 5 دن میں پنجتن پاک کے وسیلے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اگر دنیاوی معاملات کے لیے کرنا چاہتے ہیں دنیاوی معاملات کے لیے کریں، اگر روحانیت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اپنی روحانیت کو کھولنے کے لیے کریں، اپنے باطنی معاملات کو کھولنے کے لیے کریں۔ لیکن بیاض شاذلیہ کی اس کو اپنی زینت بنائیں، بیاض شاذلیہ میں اس کو آپ اپنے پاس تحریر کر لیں، حزب البحر کی 5 کنجیاں، کیونکہ آج کی جو ہماری جو ٹرانسمیشن ہے نا، یہ 3 دن کی ہے، اور 3 دن میں ہم حزب البحر کے وہ اعمال آپ کو دیں گے جو پوشیدہ، نایاب، منفرد اور سب سے بہترین اعمال ہیں، کہ جن کو اعمالوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ میں وہ اعمال آپ کو دوں گا 3 دن، ورنہ مجھے دکھا دو یہ اعمال اگر کہیں ہیں تو، یہ ترتیب 5 کنجیوں کی اگر آپ کے پاس کہیں ہے تو۔ نہیں ہے، میں نے پورے ترتیب کے ساتھ آپ کو بتایا ہے، عادتوں کے ساتھ آپ کو بتایا، حزب البحر کی پورے میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے اس میں جز موجود ہیں۔ اور جو عام لوگ ہیں وہ حزب البحر پڑھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائے۔ اور جو لوگ اپنے بزرگوں کے سائے میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے بزرگوں کے سائے میں پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جلد کامیابی عطا فرمائے۔ سب سے بہترین اور نایاب عمل ہے۔ کل میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس سے، یہ تو خیر اپنی مثال آپ ہے، میرا تو ہر عمل ایسا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب آپ عمل کا بتاتے ہیں، جب واقعی عمل ہمیں ملتا ہے اور ہم عمل دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ آخر عمل ہے،
یہ بے تاج بادشاہ ہے، لیکن جب آپ دوسرا بتاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ اس سے اوپر کا ہے۔ میں حزب البحر کے آپ کو مختلف طریقے کا سمجھاتا رہوں گا وقتاً فوقتاً، لیکن ابھی تو ہماری صرف 3 دن کے اسپیشل ٹرانسمیشن ہے، 7، 8 اور 9 کی، یعنی کہ 24، 25 اور 26 اگست کی۔ کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سے 11 بجے تک میں لائیو ہوں گا۔ آپ لوگ میرے ساتھ جڑیں گے، اور دیکھو میں آپ لوگوں کے لیے وقت نکال رہا ہوں نا، میں آپ لوگوں کو اتنے اعمال سمجھا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، اجازت دے رہا ہوں، ترتیب بتا رہا ہوں، تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ ہزاروں میلوں دور سفر کر کر کے بزرگ جایا کرتے تھے، پھر اجازتیں لیتے تھے اور پھر کرتے تھے آگے۔ آپ لوگ وہ خوش نصیب ہو جنہیں گھر بیٹھے سب کچھ مل رہا ہوتا ہے، تو آپ لوگ ہمارے لیے کیا کرتے ہو؟ میرے لیے کچھ نہ کرو، کم از کم میرے سلسلے کے لیے یہ کر لو کہ اس پیغام کو آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کر دو۔ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو نا، آپ سن رہے ہو نا، آپ اس کو شیئر کا ایک بٹن دبائیں اور مختلف گروپوں میں شیئر کر دیں۔ یقین جانیے کہ جتنے لوگ اس سلسلے سے آپ کی نسبت سے جڑیں گے، سارا کا سارا کریڈٹ آپ کے حصے میں جاتا رہے گا۔ یعنی کہ جتنی محنت سلسلے کے لیے میں کر رہا ہوں نا، تو میں اور آپ ہم دونوں ایک ہی صف میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی کہ میں جتنی محنت کر رہا ہوں، وقت دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، آپ نے خالی اپنے گروپوں میں شیئر کرنے سے آپ میری صف میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ سلسلے کے کام میں، سلسلے کی خدمت میں میں آپ سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے سلسلے کے پیغام کو، میرے خاندان کے پیغام کو، میرے پوشیدہ اعمال کو حزب البحر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں، اپنے ہر سوشل نیٹ ورک پہ شیئر کر دیں۔ اور جو لوگ مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، سلسلے کے لیے اس کو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ وہ سبسکرائب کریں نہ کریں وہ ان کا مسئلہ ہے، چھوڑ دیں ان کو، اس نیت سے نہیں کرنا کہ سبسکرائب کریں۔ ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے، ہمارا کام صرف سلسلے کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ جیسے میں نے یہ عمل آپ کو دیا، آپ نے اٹھایا، عمل آگے دیا، اس نے اٹھایا، وہ عمل آگے دیا، اس نے اٹھایا، وہ عمل آگے دیا۔ اب جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے، ایک پوری کڑی در کڑی ثواب سب کو ملتا چلا جائے گا، صدقہ جاریہ ہوتا چلا جائے گا آپ کے لیے۔ میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، اب آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کام کریں، اور آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان اعمال کے ذریعے ڈاکٹر صاحب خود ہمارا علاج کریں، ہمارے مسائل سے ہمیں چھٹکارا دیں، تو آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر ہمیں واٹس اپ کر دیں۔ اگر آپ پریشان ہیں کسی بھی معاملات میں، رشتوں کی بندش میں، جادو کے معاملے میں، آسیب کے معاملے میں، گھریلو معاملات میں، یا پھر کوئی آپ سے روٹ کر چلا گیا ہو، یا جادو نے آپ کو جکڑ لیا ہو، یا بیماریوں نے آپ کے اندر گھر کر لیا ہو، یا موذی امراض آپ کو جکڑ لیا ہو، کوئی دوائیں آپ پہ اثر نہ کر رہی ہوں، اور آپ چاہیں کہ نیچروپیتھی کے ذریعے، یعنی ہربل نیچرل دواؤں کے ذریعے آپ کا علاج کیا جائے، ہیلنگ کے ذریعے، آپ کے اسپریچول ہیلنگ کے ذریعے آپ کا علاج کیا جائے، آپ کو ہیل کیا جائے، تو پھر آپ اپنا نام، اپنے والدہ کا نام لے کے ہمیں واٹس اپ کر دیں اور ہمارے ساتھ جڑ جائیے گا۔ کیونکہ اب ہم حزب البحر سنیں گے۔ اب وہ لوگ کہ جو لوگ میرے ساتھ شامل ہیں کہ حزب البحر باعث برکت کے لیے، ایک مرتبہ ضرور اپنے گھر میں لگا کے سنیے اور میرے ساتھ بھی جواب دیجئے، میں بھی پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ حزب البحر پڑھ لیں، اور انشاءاللہ اس پڑھنے کی برکت سے بھی آپ لوگ اپنے مسائل سے چھٹکارا پائیں گے۔ حزب البحر باعث برکت کے لیے اپنے گھر میں کسی بھی وقت لگا سکتے ہیں، ریکارڈنگ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ابھی میں حزب البحر انشاءاللہ پڑھنا شروع کروں گا، آپ بھی میرے ساتھ حزب البحر پڑھیے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس حزب البحر کی برکت سے ہمیں کامیابی عطا فرمائے اور ہمارے معاملات میں آسانی فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہمارے بزرگوں کے رستے پہ ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میرے ساتھ حزب البحر میں شامل ہوں، ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب جو نیت ہے نا، آپ لوگ اپنی اپنی نیت کر لیں کہ کس نیت سے پڑھیں گے، اور وہ نیت 3 دفعہ اپنے ذہن میں نیت رکھیں، اور میرے ساتھ ایک مرتبہ الفاظ در الفاظ دہراتے جائیں، پڑھتے جائیں، انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے حزب البحر۔ اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم،
أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بك حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المدج ولا المجي إلينا ولا نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مدجا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين ميم حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المسير بسم الله بابنا تبارك حيتاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف
تخاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله اللہ پاک ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور جو لوگ میرے ساتھ دعا حزب البحر میں شامل ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے میرے ساتھ ایک مرتبہ دعا حزب البحر پڑھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ جس مقصد کے لیے انہوں نے پڑھی اللہ تعالیٰ اس میں انہیں کامیابی عطا فرمائے اور جن جن لوگوں نے میرے ساتھ دعا حزب البحر پڑھی ہے میری طرف سے میرے سلسلے کی طرف سے میرے خاندان کی طرف سے ان لوگوں کو دعائے حزب البحر کی مکمل اجازت ہے وہ جب چاہیں جیسے چاہیں دعا حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں وہ 120 مرتبہ 3 دن کرنا چاہیں میری طرف سے اجازت ہے 36 مرتبہ 10 دن میں مکمل کرنا چاہیں میری طرف سے اجازت ہے 18 مرتبہ 20 دن میں کرنا چاہیں میری طرف سے اجازت ہے 9 مرتبہ 40 دن میں کرنا چاہیں میری طرف سے اجازت ہے 12 مرتبہ 30 دن میں کرنا چاہیں میری طرف سے اجازت ہے 3 مرتبہ 120 دن تک پڑھنا چاہیں میری طرف سے اجازت ہے اور 1 مرتبہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد پورے سال پڑھنا چاہیں میری طرف سے اجازت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ان چند لوگوں میں شامل فرمائے جن سے تو راضی ہوا جن سے وہ راضی ہوا باری تعالیٰ ہماری عبادتوں کو ہماری دعاؤں کو اور ہمارے ساتھ چلنے والوں کو اور اس روحانی سفر میں جتنے لوگ شامل ہیں اور اس سورہ قریش کے کارواں میں جتنے بھی لوگ دنیا بھر سے جہاں بھی شامل ہیں باری تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان کو اپنی پناہ میں رکھ ہر ناگہانی آفت سے ان کو محفوظ فرما اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور بالخصوص اگر اس میں اعظم کے وسیلے سے پنجے تن کے وسیلے سے اگر نسبت کے وسیلے سے مانگا جائے تو ہر چیز ہمیں ضرور ملتی ہے اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ